अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम रिपोर्टर्स के साथ मैं खावर गुमन लाहौर से चौधरी गुलाम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाजरीन, आज सुबह लोकल टाइम टर्की के अंदर 5:15 बजे के करीब एक खौफनाक जल्जला आया। टर्की और साथ में शाम के कुछ इलाके हैं उससे अफेक्ट हुए हैं। अभी तक की जो इतलात आ रही हैं, टर्की के अंदर कोई 1000 के करीब जो है इस वक्त कैजुअल्टीज जो अमवात की खबरें हैं। इसी तरह जो है 800 साढ़े 800 के करीब शाम से भी खबरें आ रही हैं। लेकिन जो प्रेसिडेंट एर्दोआन की तरफ से अभी जो बयान आया है उसके मुताबिक यही बताया जा रहा है कि एग्जैक्ट जो वहां पे नुकसानात है उसका जो अंदाजा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो वक्त गुजरेगा तो उसे लगाया जा सकेगा कि वहां पे नुकसानात कितना ज्यादा हुआ है। रेक्टर स्केल के ऊपर जो जल्जले का बताया जा रहा है मैग्नीट्यूड वो 7.8 है। काफी बड़ा जल्जला कंसिडर किया जा रहा है और 1 मिनट के करीब तक वहां पे टर्की के अंदर जो अफेक्टेड एरियाज हैं वो झटके महसूस किए जाते रहे। और अभी तक आप अपनी टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि किस तरह वहां पे बुलंदोबाग जो इमारतें हैं वो जमीन बोस हुई और किस तरह लोग वहां पे भाग दौड़ रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानी अवाम की तरफ से, तमाम जो है मुसलमान ब्रदर मुल्क हैं उनकी तरफ से जो मैसेजेस पहुंच रहे हैं हमारे जो टर्की के मुस्लिम ब्रदर्स हैं वहां पे। और जो हस्बे जो मामूल एक इमदाद का सिलसिला हम देख रहे हैं कि मुस्लिम ब्रदर्स की तरफ से, और बाकी जाहिर है टर्की एक नेटो अलाय है और वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ से भी जो भी उनको इस वक्त तकनीकी जो इमदाद चाहिए इस वक्त जो रिलीफ और रेस्क्यू मिशंस के लिए वो वहां पे इमदाद पहुंच रही है। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला टर्की को, टर्की के अवाम को, टर्की की गवर्नमेंट को इस मुश्किल वक्त से जितनी जल्दी हो सके निकाले। नाज़रीन, अपनी दूसरी स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। ये भी एक अफसोसनाक खबर। कल जब सुबह वीकेंड पे लोग उठे और एक खबर आई कि जनरल परवेज मुशर्रफ साबिक पाकिस्तान के सदर, चीफ एग्जीक्यूटिव, आर्मी चीफ दुबई के अंदर इंतकाल कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। काफी अरसे से वो एक बीमारी के अंदर मुब्तला थे। ये बड़ी ही एक यूनिक किस्म की बीमारी है। पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया के अंदर बड़ी रेयर है, चंद लोगों को होती है। कैंसर की एक किस्म है, इसकी डिफरेंट किस्म की एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएंगी, लेकिन यह है कि उससे लड़ते रहे। वैसे तो ये कहा जाता है कि जिस शख्स को ये बीमारी लग जाए वो 6 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन जनरल परवेज मुशर्रफ पिछले 2-3 साल से इस बीमारी के साथ लड़ रहे थे और बिलाखिर हाल के हकीकी से जा मिले। जो भी इंसान के अंदर पैदा हुआ है जो है उसको अल्लाह के पास जाना है, मौत का जायका चखना है। जब से उनका इंतकाल हुआ है उसके बाद से हम देख रहे हैं कि एक मिक्स किस्म का रिएक्शन जो है मीडिया के ऊपर, हमें सोशल मीडिया के ऊपर, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर देखने को और सुनने को मिल रहा है। तो चौधरी साहब, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन जनरल मुशर्रफ? बात यह है कि जो आपने बात सही की कि जो भी बंदा आया है इस दुनिया में उसने एक दिन जाना है, वो एक दिन रहे या एक सदी तो नहीं। पहले लोगों की उम्रें ज्यादा होती थी, फिर आस्ता आस्ता कम होती गई। तो पाकिस्तान में एवरेज एज जो है वो 50 और 100 के दरमियान ही है। कोई लोग 100 के ऊपर जाते हैं, ज्यादातर 70, 80, 90 तक। तो वालिद मरहूम कहते थे मैं तो कंडी से बैठा तो उस वक्त समझ नहीं लगती थी। तो ये अब जैसे मैंने उम्र का ज्यादा हिस्सा गुजार लिया तो वी आर नाउ ऑन बोनस। हैविंग सेड दिस, अल्लाह ताला आपको और लंबी जिंदगी दे, हमारे सरों पे आपका साया कायम रखे। चौधरी साहब, वो ठीक है, लेकिन मतलब बंदे को अल्लाह की राह में अगर जान देनी पड़े तो मैं एक सेकंड नहीं सोचूंगा। ना आप सोचेंगे, ना हमारी टीम और ना हमारे चैनल, क्योंकि उसके अलावा उससे बगैर उससे तो अच्छी मौत ही कोई नहीं। लेकिन हैविंग सेड दिस, बात आ जाए परवेज मुशर्रफ की। परवेज मुशर्रफ के साथ पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले पाकिस्तानी जो हैं उनमें उनसे मोहब्बत करने वाले की भी कमी नहीं है और उनसे नफरत करने वालों की भी कमी नहीं है। लेकिन मैं एक बात जरूर करूंगा, मैं एक बात रिकॉर्ड पर कहना चाहता हूं कि जिस लहजे और जबान में हिंदुस्तान को जवाब वो देता था शख्स, मैं समझता हूं आफरीन है। हिंदुस्तान के अंदर भी बैठ के, उनके चैनलों पर भी जाके, उनके जो घमंडी किस्म के, घटिया किस्म के चैनलों के ऊट पटांग जवाब सवालात के बावजूद ये शख्स पाकिस्तान और पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के अवाम का मौक़िफ़ जिस जुर्रत दिलेरी से उनके सामने पेश करता था, आफरीन है। मैं सलाम पेश करूंगा इनकी शख्सियत को
ہمیں ایسے مجاہد چاہیے، ایسے غازی چاہیے، کوئی دشمن کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات کر سکے اور اپنے موقع پر ڈٹے رہے۔ پاکستان کے اندر میں نے کہا انہوں نے ٹیک اوور کیا، غلط کیا، ٹھیک کیا، وہ اب ان مخالف جو ہے، آج ایک نے کہا جی ہم ان کا فاتحہ خانی، بھائی تم نہ کرو یا کرو، یعنی وہ میں نے کہا یہ کریڈٹ ان سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ وہاں ان کے غلط بھی اقدامات ہیں، ایک ٹیلی فون کال پر یہ ہو گیا وہ، لیکن یہ بہت بڑا کارنامہ میں کہتا ہوں۔ جو بندہ بھی پاکستان کا موقف ڈٹ کے، اسی طرح میں یہ کہوں گا کہ عمران خان اور قمر جاوید باجوہ نے جس طرح اس ابھی نندر اور اس کا جو پاکستان پر ان کا حملہ تھا اور جس بری طرح ان کو شکست سے دوچار کیا، پھر انہوں نے پاکستان کے بارڈر کبھی نہیں کراس کیا اور امریکہ کو ایٹمی جنگ کا واویلا مچا کے اپنے پائلٹ کو واپس لیا۔ تو میں کہتا ہوں پرویز مشرف ان کے اور چھاڑ سارے اور کچھ اس نے کیا یا نہیں کیا، ہندوستان کی جس طرح اس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی، ہیٹس آف ٹو ہم۔ جی اجے صاحب، ایک کریٹیکل انالیسز جنرل مشرف کی پرسنالٹی اور خاص طور پر ان کا جو وقت گزرا پاکستان کے اندر 12 اکتوبر 1999 سے لے کے اگست 2008 تک ملک کے اندر وہ ظاہر ہے بلا شرکت اقتدار کے اوپر قابض رہے یا الیکٹڈ پریزیڈنٹ کے طور پہ بھی کچھ عرصہ رہے، جو بھی ریفرینڈم ہوا۔ چند ایک اہم واقعات جو گزرے ان کے دور اقتدار کے دوران، ظاہر ہے ایک کو کے ذریعے آئے، ایک حکومت الیکٹڈ گورنمنٹ تھی نواز شریف کی، ان کو گرایا گیا۔ اس کے پیچھے کیا محرکات تھے وہ بعد میں آپ کو پتا ہے کہ کورٹ کے اندر کیس چلا، کورٹ نے سپریم کورٹ نے اس کو کنڈون کیا۔ بعد کے اندر آپ نے دیکھا ایک 17ویں ترمیم بھی آئی تھی، جو ہے آرمی کے اندر رہتے ہوئے ان کو یونیفارم پہنتے ہوئے بھی جو ہے صدر پاکستان کا عہدہ سنبھالنے کی اجازت دی گئی۔ وہ 17ویں ترمیم کے اندر اس وقت جو لیڈر اپوزیشن تھے، ناظرین یہ بتانا بڑا ضروری ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب تھے۔ اس کے بعد سارا معاملہ چلا 2007 کے اندر، جو آپ کو پتا ہے کہ ایک لائرز موومنٹ چلی۔ لائرز موومنٹ کے بعد پھر جو ہے بحالی ہوئی، جو چیف جسٹس اس وقت تھے جسٹس افتخار محمد چودھری، پھر ایک لارجر بینچ بنا، پھر سارے معاملات ریکارڈ کا سارا حصہ ہے۔ انہوں جو ہے جو اس کے بعد پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی دونوں کی اکٹھے حکومت آئی 2008 میں انتخابات کے بعد۔ ان کا ارادہ ان کو پیچ کرنے کا تھا، لیکن انہوں نے خود ریزائن کر دیا۔ لیکن محرکات کچھ اور بھی ہیں کہ ان کو کیوں اقتدار سے نکالا گیا، کیوں اقتدار سے خود نکلے، کیوں انہوں نے استعفیٰ دیا، لیکن یہ سارے معاملات ہیں۔ جو ایک اہم چیز جو میری نظر میں ان کا ایک بڑی کنٹریبیوشن ہے میڈیا کے حوالے سے، یہ ان کے دور حکومت میں خاص طور پر یہ پرائیویٹ جو چینلز، میڈیا ہاؤسز کو الاؤ کیا گیا، این او سیز دیے گئے، اور اس کے بعد خاص طور پر جو ہے تنخواہوں کے اندر اضافے ہوئے اور پاکستان کی میڈیا جو ہے انڈسٹری کو ریولوشنائز، ہم کہتے ہیں کہ انقلابی طور پر ہم آگے بڑھے۔ اس کے بعد ناظرین جو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ آج کل جو NRO-2 کی باتیں کی جا رہی ہیں، ایک NRO-1 بھی ہوا تھا۔ NRO-1 جو ہوا تھا اس حوالے سے بھی جنرل مشرف کا ایک مشہور زمانہ ایک بیان ہے، وہ آپ پاتے ہیں۔ لیکن جو NRO-2 آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس کی طرف عمران خان صاحب اشارہ کرتے ہیں، جو جنرل باجوہ صاحب نے دیا، ان دونوں کا جو تقابلی جائزہ ہے وہ بڑا دلچسپ ہے۔ پہلے آپ کو سناتے ہیں کہ جنرل مشرف نے کیا کہا تھا اس حوالے سے۔ NRO, yes, NRO is the area where I apologize. سب سے غلطیاں ہو جاتی ہیں sometimes when you take decisions which you think are correct but they turn out to be wrong. جنرل مشرف یہ فرما رہے ہیں کہ NRO میں نے دیا، یہ ایک غلطی تھی جو میں مانتا ہوں میرے سے غلطی ہوئی۔ NRO کیا ہوا تھا ناظرین؟ NRO یہ ہوا تھا کہ تمام جو کیسز تھے اس وقت جو ہے پیپلز پارٹی، نون لیگ، تمام جو سیاسی جماعتیں کے لیڈران کے خلاف تھے، ان کو ختم کر دیا گیا تھا، اور پھر یہ سارے کے سارے جو لوگ واپس آئے، اس کے بعد الیکشن ہوا، پھر آپ کو پتا پیپلز پارٹی کی حکومت بنی۔ اس سے پہلے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت بھی ہو گئی۔ لیکن بعد میں یہ بھی بتانا بڑا ضروری ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے اس NRO کو جو ہے کالعدم قرار دے دیا گیا تھا، اور وہ تو یہ اس کے بعد ان کے کیسز جو ہیں وہ بحال بھی ہوئے، لیکن آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا سارا معاملہ وہ سب کے سامنے ہے۔ لیکن جو اس میں خبر آپ کو یاد ہوگا کہ امریکنوں نے اون کیا ہے کہ ہم نے کروایا وہ۔ نہیں، وہ تو بار میں کنڈیلیزا جو رائس کی آپ وہ بک پڑھ لیں، اس کے اندر بڑا واضح طور پر لکھا ہوا ہے کس طرح اس وقت کے DG ISI جنرل کیانی وہ ملاقاتیں کر رہے تھے، یہاں پاکستان کے اندر
یو کے ہائی کمشنر کا کیا کردار تھا، لندن کے دبئی کے اندر ملاقاتیں، پھر لندن کے اندر ملاقاتیں، امریکنز کا ہمیشہ سے اس طرح کا ایک کردار رہا ہے. لیکن اگین آگے بڑھتے ہیں. نو دس از بٹوین جنرل مشرف اینڈ ہز گاڈ. اب جو بھی انہوں نے دنیا کے اندر عمل کیا، اب اللہ تعالیٰ کے پاس وہ پہنچ گئے ہیں. ہماری طرف سے ان کی فیملی کے ساتھ ہم پوری طرح جو ہے ان کے سوگ کے اندر شریک ہیں. اللہ انہیں غریق رحمت کرے. ویسے بھی یہی کہا جاتا ہے، ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے کہ اس دنیا سے جو چلا جائے اس کی مغفرت کی ہمیں دعا کرنی چاہیے. اگلی سٹوری کی طرف ناظرین بڑھتے ہیں. اب چوہدری صاحب، یہ بڑی زبردست اب جو موومنٹ چلی ہے، یہ جو جیل برو تحریک ہے، ویسے عمران خان صاحب جب سے لاہور کے اندر گئے ہیں چوہدری صاحب، وہ نہر کنارے بیٹھے ہیں، اپنے زمان پاک اپنا ان کا جو آبائی گھر ہے، یہ بڑے زبردست بریلینٹ قسم کے آئیڈیاز آتے ہیں. کبھی اپنی حکومتیں قربان کر دیتے ہیں، کبھی نیشنل اسمبلی سے نکل جاتے ہیں، کبھی واپس آنے کی کوشش کرتے ہیں. زبردست قسم کا ایک جو پاکستان کے اندر ایک پالیٹکس کے اندر ایک ایکسائٹنگ جو فیز وہ عمران خان صاحب کے بیانات یا ان کے جو اس وقت کوئی ایکشن کرتے ہیں اس کے اوپر جو ریئیکشن مختلف پولیٹیکل پارٹیز دے رہی ہوتی ہے. تو جیل برو تحریک کا کم از کم سمجھائیں تو صحیح، کیا حاصل کرنا چاہ رہی ہیں عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف؟ نہیں، وہ انہوں نے وضاحت کر دی ہے کہ اگر یہ 90 دن کے اندر دونوں اسمبلیوں کو الیکشن نہیں کراتے جن کو وہ توڑ چکے ہیں، تو اس کیس میں ابھی ہم وہ ممبروں کی اور کارکنوں کی لسٹیں بنائیں گے جو جیل جانے کو تیار ہیں. تو اس کے بعد اگر ضرورت پڑی تو پھر ہم جیلوں کا رخ کریں گے. یہ ایک پیسیو ریزسٹنس ہوتی ہے کہ آپ ہمارے لوگوں کو جو پکڑ رہے ہیں، ان پر تشدد کر رہے ہیں ان کو، تو ہم جتنے تمہیں قیدی چاہیے، جتنے بندے ہم چاہتے ہو، ہم اپنی کاز کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے، اپنے ملک میں جمہوریت اور آزادی کے لیے ہم جیلیں بھرنے کو تیار ہیں. یہ ماضی میں بھی حربے استعمال کیے گئے، لیکن کوئی زیادہ اس کو مستحسن نہیں سمجھا جاتا. کوئی اتنا جیسے جی جو صاحب وہ اس کا ہسٹوریکل پرسپیکٹو بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن یہ جو خان صاحب آپ نے بتایا نا کہ خان صاحب نے کیا اس کا بیک گراؤنڈ بتایا ہے اور وہ کیوں جیل برو تحریک کے بارے میں سوچ رہے ہیں، وہ سنواتے ہیں آپ کو. آج سب کو کہتا ہوں کہ تیاری کر لیں. ہم نے جیل بھرو تحریک کرنی ہے اور ہم انشاءاللہ پاکستان کے سارے جیلوں بھر دیں گے تاکہ ان کا شوق پورا ہو جیلوں کا. کہ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں اس سے خوف زدہ کر دیں گے اور ہم کسی طرح چپ کر کے پیچھے ہٹ جائیں گے اور اجازت دے دیں گے ان چوروں کو پھر سے اپنے اوپر مسلط کرنے کے لیے، تو یہ ہم ان کا شوق پورا کر دیتے ہیں. تو خان صاحب کو شوق پورا کرنا چاہ رہے ہیں. اب موجودہ جو حکومت کا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی نہ ہمارے بنیادی حقوق اس وقت محفوظ ہیں، نہ اس وقت جو آئینی اور قانونی طور پر ملک کو چلنا چاہیے. 2 اسمبلیز خاص طور پر جو کے پی اور پنجاب ان کی تحلیل کیا ہوا ہے، اس حوالے سے کوئی الیکشن کی تاریخ بھی نہیں مل رہی. آج بھی انہوں نے ایک آڈیو میسج ریلیز کیا ہے جو تمام ٹی وی چینل نے چلایا، سناتے ہیں آپ کو. 20-25 دن ہو گئے ہیں، ابھی تک کوئی ڈیٹ نہیں ملی. الیکشن کمیشن اور یہ جو گورنرز ہیں انہوں نے ڈیٹس نہیں ابھی تک دی، اور یہ سیدھی پاکستان کے آئین کی وائلیشن. یہ 90 دن سے آگے جاتے ہیں تو ہم نے یہ پلان کیا ہوا ہے. انصاف کے لیے ہم نے یہ جیل بھرو تحریک کا فیصلہ کیا. جی شاہ خاور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سپریم کورٹ کے وکیل ہیں. ان سے تھوڑا سا اس کا آئینی اور قانونی پہلو پوچھیں گے کہ جیل برو تحریک اور خاص طور پر جو عمران خان صاحب یہ عرض کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہمیں نہیں مل رہی جو آئین ہمیں تحفظ کرتا ہے الیکشن کے حوالے سے اور بنیادی حقوق کے حوالے سے. لیکن اس سے پہلے ناظرین آپ کو بتانا بڑا ضروری ہے کہ جیل برو تحریک کا ہسٹوریکل پرسپیکٹو کیا ہے، تاریخی طور پر جیل برو تحریک کب شروع ہوئی. پاکستان کی اور خاص طور پر جو برصغیر پاک و ہند کی تاریخ میں پہلی بار جو مسلمان رہنماؤں نے برطانیہ سے آزادی کے لیے جیل برو تحریک کا اعلان کیا تھا. مہاتما گاندھی بھی اس تحریک کے اندر شامل ہوئے تھے. اس وقت جو غیر مصدقہ اعداد و شمار کے مطابق اس تحریک کے اندر کوئی 60,000 سے زائد لوگ گرفتار ہوئے تھے. برطانیہ سے ہمیں آزادی تو نہیں ملی تھی اس وقت، لیکن قومی سطح پر ایک آزادی کا جذبہ ضرور پیدا ہوا تھا. اس کے بعد قیام پاکستان کے بعد 1970 میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تحریک کے تحت ایک جیل برو تحریک کا اعلان کیا گیا تھا. اس پہ بھی کوئی اتنا خاطر خواہ جو ہے عمل نہیں ہوا تھا. اس کے بعد ناظرین 1983 میں سیاسی جماعتیں اس وقت جنہوں نے تحریک چلائی ہوئی تھی، MRD موومنٹ فار دا ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی، جمہوریت کی بحالی کے لیے جو ہے ان کے، اور اس کے ساتھ دیگر ان کے مطالبات بھی تھے.
بیگم ضیاء الحق کے خلاف جیل برو تحریک کا جو آغاز کیا تھا، جس میں بیگم نصرت بھٹو نے لاہور میں گرفتاری پیش کی تھی. اس دوران جو آپ کو یاد ہوگا یہ بھی ایک مشہور زمانہ واقعہ ہوا تھا. الذوالفقار نامی تنظیم جو کہ ذوالفقار بھٹو کے بیٹے مرتضی بھٹو کے نام آتا ہے کہ انہوں نے اس کو شروع کیا تھا، ایک پیارا ہوا کر لیا گیا تھا اور پھر یہ تحریک بھی دم توڑ گئی تھی. ہمارے پڑوسی ملک بھارت کے اندر حال ہی میں 2011 کے اندر وہاں پہ ایک لوک پال بل آیا جس کے اندر جو انا ہزارے ان کے جو وہاں پہ سوشل ایک لیڈر ہیں، انہوں نے ایک جو تحریک شروع کی تھی جیل برو، اور انہوں نے ان کے مطالبات مان لیے گئے تھے کہ ملک کے اندر انہوں نے کس طرح جو ہے وہاں پہ ختم کرنی ہے کرپشن وغیرہ، ان کی جو تجاویز مان لی گئی تھی اور اس کے بعد جو ہے یہ ان کی وہ تحریک ختم کر دی گئی تھی. تو ہمیں صرف یہ پوچھنا ہے شاہ خاور صاحب، اس وقت جو پاکستان کے اندر جو لیٹسٹ ہمارے پاس اعداد و شمار ہیں وہ 116 جیلیں ہیں پاکستان کے اندر، ان کے اندر جو کیپیسٹی ہے وہ کچھ 65,500 کے قریب بنتی ہے، اور وہاں پہ گنجائش سے زیادہ اس وقت کوئی 88,687 کے قریب آلریڈی قیدی موجود ہیں. تو اب پوچھنا یہ تھا کہ یہ 100% سے اب بڑھ کے وہ 136% قیدیوں کی تعداد تو آلریڈی جو ہے جو ایک ویکینسی اویلیبل ہے اس سے زیادہ وہاں پہ لوگ موجود ہیں، تو یہ کہاں پہ لوگ آئیں گے اور یہ اس کا مقصد کیا ہے؟ خان صاحب کا آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیے، مقصد تو یہ ایک گورنمنٹ کے اوپر پریشر بڑھانا ہے کہ وہ الیکشن چاہتے ہیں، ارلی الیکشنز، اور خاص طور پہ جو صوبائی اسمبلیاں جو تحلیل ہو چکی ہیں KPK کی اور پنجاب کی، اور یہ بالکل ان کا جو مطالبہ ہے یا جو ان کا کنسرن ہے وہ بالکل جائز ہے کہ آئین کے مطابق تو وہ 90 دن کے اندر اندر جو ہے وہ صوبائی اسمبلیوں کا الیکشن ہونا ہے، اور الیکشن کمیشن جو ہے اس نے یہ سارے انتظامات کرنے ہیں. لیکن اس میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ یہ پروونشل گورنمنٹ یا گورنر نے اس میں تاریخ دینی ہوتی ہے، اور اس کے مطابق پھر جو انتظامات کرنے ہوتے ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کرنے ہوتے ہیں. تو یہ جیسے کہ ابھی جیل بھرو تحریک جو ابھی آپ نے بڑا ایک پس منظر اس کا بیان کیا کہ یہ تحریک آزادی ہند میں بھی جو ہے یہ بہت افیکٹولی اس کو ایکسرسائز کیا جاتا رہا. پھر 1977 میں PNA کی جو موومنٹ تھی اس میں جیل بھرو تحریک تھی، اور اس سے بھی پھر اس کے بعد 1983 میں موومنٹ فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی، اس کے تحت اگست 1983 میں جو ہے وہ اسی طرح جیلیں جو ہے وہ بھری گئی تھی. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو جیل بھرو تحریک ہوتی ہے یہ ایک پریشر ہوتا ہے، ایک سمبل ہوتا ہے پروٹیسٹ کا، کہ جب آپ کے مطالبات تسلیم نہ کیے جا رہے ہوں تو پھر آپ یہ جو ہے یہ طریقہ جو ہے. اچھا شاہ خاور صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو 90 دن کے اندر الیکشن کروانے کے حوالے سے حکومت جو بالکل اس وقت لیت العال سے کام لے رہی ہے، آپ کی جو گوش گزار بھی ہم کر دیتے ہیں اور ناظرین کی یاد دہانی کے لیے بھی کہ پنجاب اسمبلی کو تحلیل ہوئے 23 دن گزر گئے ہیں، باقی رہ گئے ہیں 67 ڈیز، اس کے اندر الیکشن کروانا ضروری ہے. اسی طرح خیبر پختونخوا کی اسمبلی 19 دن گزر گئے ہیں اور باقی رہ گئے ہیں 71 دن، جو 90 ڈیز کی ایک لمٹ ہے. یہ کتنی سیریس ایک آئینی وائلیشن ہو رہی ہے شاہ خاور صاحب یہ؟ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ گورنر صاحبان ہوں یا وفاقی حکومت ہو، وہ بڑے بالکل آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، ایز ایف کہ ان کو بالکل کوئی تسلی ہے، ایشورنس ہے، گارنٹی ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، آرام سے ہم جو کورٹ سے بھی لے لیں گے، آپ کو کنڈونیشن مل جائے گی کسی نہ کسی سطح کے اوپر. کیونکہ اتنی بڑی تعداد کے اندر شاہ خاور صاحب الیکشن کروانا ہے تو پھر کچھ انتظامات تو کرنے پڑیں گے. بالکل، دیکھیے وہ تو کرنے پڑیں گے، وہ آئینی تقاضا بھی ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ ایک بڑا ایکسٹرا آرڈنری قدم ہوگا، یہ آئین سے انحراف ہوگا. بالکل، یہ تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن اس میں اگر ہم دیکھیں تو کچھ ایسی ہمیں مثالیں ملتی ہیں. ماضی میں 1988 میں سیلاب جو ہے وہ بہت زیادہ آ گیا تھا، اور اس کی وجہ سے کچھ عرصے کے لیے، کیونکہ وہ ایک نیچرل کاز تھی، اس کی وجہ سے انتخابات کچھ عرصے کے لیے مؤخر کرنے پڑے. پھر آپ نے دیکھا کہ جب 2007 میں محترمہ بینظیر بھٹو صاحب کی شہادت ہوئی، اس میں بھی تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اور جو بھی گورنمنٹس تھیں اور الیکشن کمیشن نے کنسنسس سے ان الیکشنز کو بھی تھوڑا آگے کر دیا تھا، کیونکہ ملک میں ایک بڑی عجیب سی صورتحال تھی، الیکشن کا ماحول نہیں بن رہا تھا اور ایک غم اور افسوس تھا. تو یہ دو مثالیں موجود ہیں. اور ابھی بھی اگر تو خدا نہ خواستہ کوئی ایسی سچویشن ہو کہ کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آ جائے، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، یا کوئی ایسی سچویشن ہو تو اس میں کچھ عرصے کے لیے تو وہ 90 دن سے آگے ہو سکتے ہیں. لیکن اس طرح نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ ہم پہ بائنڈنگ نہیں ہے، کہ آئین جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ اس کی کوئی پینل کلوز نہیں ہے کہ اگر 90 دن کے اندر اندر نہ ہو.
पीनल क्लॉज अगर नहीं है तो ये आइन का एक तकाजा है, उसको पूरा करना जरूरी है। आर्टिकल 5 जो है आइन पाकिस्तान का, वो तकाजा करता है कि रियासत की वफादारी और आइन और कानून की पासदारी और उस पर अमल दरामद करना हर शहरी और हर इदारे का फर्ज अवलीन है। तो ये तो फिर बिल्कुल क्लियर सी बात है। तो इससे इनहराफ अगर होगा तो मैं समझता हूं कि एक गलत रिवायत भी पड़ेगी। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको एक और भी गुजारिश कर दूं कि अगर ऐसा होता है तो फिर हमारी आला अदलिया जो है उनके पास जुडिशियल रिव्यू का बिल्कुल इख्तियार मौजूद है। वो बिल्कुल वो वोटो भी हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से या हाई कोर्ट्स पिटीशन की सूरत में भी, और मेरे ख्याल में कुछ पिटीशन फाइल भी हुई है। जी चौधरी गुलाम हुसैन साहब आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। जी चौधरी साहब। शाह खावर, बात यह है कि एक तो पहले ये प्रोसीजर का बड़ा लोगों को कोई बहाम है। जेल भरो होती है जब गैर सियासी गैर जमहूरी हुकूमत हो, उसको डिफाई करने के लिए लोग ऐलान करते हैं कि हम रीगल चौक से रोज 10 बंदे या 100 बंदा या 1 बंदा गिरफ्तारी देगा, लीडर या वर्कर, या इस्लामाबाद राजा बाजार से या इस्लामाबाद जहां भी। तो वो आप उसको अब पहले तो ये करना होगा ना कि पूरी मुल्क में अखबारों को बंद, मीडिया पर पाबंदी, तमाम यानी सियासी का एक्टिविटी पर पाबंदी, तो उसको आपने डिफाई करना है। बाकी रह गया इस वक्त शाह खावर, माफ करना, आप जो वकला बरादरी है और आपके जो दूसरे लोग हैं जो अहम जगह पर है और वो सबसे हम उनसे तवक्कुआत रखते हैं, यहां इस वक्त सियासी लीडर्स और कारकुनों को 2-2 हाथों में हथकड़ियां पहनाई जा रही हैं, उनके मुंहों के ऊपर काले कपड़े डाल के उनको पेश किया जा रहा है, उनको ठुड्डे मारे जा रहे हैं, उनको बेइज्जत किया जा रहा है, उनको एक शहर से दूसरे शहर तीसरे शहर उनकी परेड कराई जा रही है। तमाम किस्म की वायलेशन हो रही हैं ह्यूमन राइट्स की। आप भी चुप करके बैठे हुए हैं और जिनको एक्शन कर, मैं कहता जस्टिस उमर अताब बंदयाल जैसा अजीम जज जो है उसकी मौजूदगी में ये सारा कुछ हो रहा है। आप ना एप्लीकेशन लेके जाते हैं ना वो सुबह मोटर ले रहे हैं। अब मुझे बताएं, आज दोनों गवर्नरों ने एक मीटिंग करके तकरीबन और नहीं जी कोई गल नहीं, अगर इलेक्शन नहीं होते तो 6 महीने में अब वैसे ही होने वाले हैं। भाई आप क्या बात करते हैं शाह खावर? ये मैं समझता हूं कि वकला बरादरी का फर्ज है, दरखास्त दे कि या तो इनको इलेक्शन करवाने पर मजबूर करें फोर्थ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर जो असेंबलियां उनके एडवाइस पर टूटी है उनको बहाल करें, हुकूमत करने दे। तमाशा लगाया हुआ है इन्होंने। ये मुल्क है या यहाँ कोई बदतरीन कोई जंगल का? जी शाह खावर साहब। जी गुलाम हुसैन साहब, आपने बिल्कुल जरा सख्ती पे लेकिन बिल्कुल मुनासिब बात की आपने। ये तो बिल्कुल बार एसोसिएशन, बार काउंसिल्स का जो है ये तो बिल्कुल फर्ज है और वो हमेशा माजी में करते भी आए हैं, आइंदा भी करना चाहिए कि सिविल लिबर्टीज, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी और रूल ऑफ लॉ के लिए उनको बिल्कुल सामने आना चाहिए। और आपने देखा होगा कि अभी जैसे गिरफ्तारियां हालिया हुई, अभी फवाद चौधरी साहब की, उसमें पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, लोकल बार काउंसिल्स ने उस पर बड़ा एहतजाज किया और वो जो उनको कपड़ा डालने वाला और हथकड़ियों में पेश करने वाली जो थी उसकी मजम्मत की उन्होंने, वो बिल्कुल उन्होंने की, लेकिन इससे ज्यादा भी जरूरत है। अब मैं आपको जो लॉन्ग मार्च की आपने बात की, तो लोगों को जरूरत क्यों हो रही है वायलेशन की? देखिए मैं गुलाम साहब से एक बात बताऊं, अब ये तो एक हम चूंकि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में तो रह नहीं रहे जहां पे रूल ऑफ लॉ को फुली ऑब्जर्व किया जाता है, जहां पे स्टेट टेररिज्म नहीं होता, अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ या अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट नहीं करती गवर्नमेंट्स। ये अनफॉर्चुनेटली तमाम गवर्नमेंट्स अपने ओपोनेंट्स की आर्म ट्विस्टिंग के लिए ऐसी हरकतें करती हैं। लेकिन एक चीज खुशाइन जरूर है गुलाम हुसैन साहब, वो ये है कि हमारी अदलिया जो है वो जुडिशियल रिव्यू एक्सरसाइज करती है। आज भी आपने देखा होगा कि शेख रशीद साहब को जो है वो कराची पुलिस जो है वो लेने आई थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक मोअज़्ज़ज़ सिंगल जज तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने उस पर जुडिशियल नोटिस लिया और उनको इजाजत नहीं दी और उनको हिदायत की सिंध पुलिस को कि आप जाके जेल में जुडिशियल लॉकअप में जो है जाके तफ्तीश कर सकते हैं। तो मैं ये एक बात पे जरूर मैं मुतमईन हूं कि एटलीस्ट हमारी जो आला अदलिया है वो आईनी जो बुनियादी हकूक है उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए। शाह खावर साहब ये समझ आ गई। ये बताइएगा कि अगर इमरान खान साहब लॉन्च कर देते अपनी जेल भरो तहरीक,
تو یہ طریقہ کار کیا ہوگا آج کل کے دور کے اندر؟ کیسے جیل بھری جائے گی؟ ایک عام بندہ جو سمجھنا چاہ رہا ہے یہ خبر صاحب، یہ دس از ویری انٹرسٹنگ. مجھے یاد ہے 1983 والی، اس وقت جو تھی ضیاء الحق کا بڑا ایک شدید ترین مارشل لا تھا. اس میں لوگوں کے آئین جو معطل تھا، بنیادی حقوق جو تھے وہ نہیں تھے، اور جو ریٹ کا اختیار ہے وہ ہائی کورٹس کا وہ بھی بالکل سلب ہو چکا تھا. تو اس وقت مارشل لا ریگولیشنز ہوا کرتے تھے، اور مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ایک 13/33 مارشل لا ریگولیشن ہوا کرتا تھا جو یہ پرووائڈ کرتا تھا کہ کوئی بھی شخص یا کوئی بھی اجتماع حکومت کے خلاف اگر مظاہرہ کرے گا، اگر اس میں اجتماع کرے گا اور ان کے مخالف نعرے بازی کرے گا، تو ان پہ 1333 MLR لگتی تھی، جس کی کم از کم سزا 1 سال قید اور 10 کوڑے ہوتی تھی. تو اس وقت چونکہ ڈکٹیٹوریل رجیم تھی، تو اس وقت جو پولیٹیکل پارٹی کے ورکر تھے وہ اناؤنس کرتے تھے کہ فلاں جگہ سے، جیسے بھی غلام حسین صاحب نے فرمایا کہ ریگل چوک سے راجہ بازار، کمیٹی چوک راول پنڈی، اور اس طرح مختلف شہروں میں اناؤنس کر کے وہ آتے تھے اور وہ ڈیفائی کرتے تھے مارشل لا ریگولیشنز کو، اور ادھر نعرے بازی کرتے تھے حکومت کے خلاف، جنرل ضیاء الحق کی حکومت کے خلاف، مارشل لا کے خلاف. تو وہ چونکہ جرم تھا ان کو پکڑ لیا جاتا تھا. اب پرابلم یہ ہے کہ اگر اب بھی اچھا شاہ خاور آن اے لائٹر سائڈ، جی جناب، وہ ایک دن ہوا کہ جنرل ریٹائرڈ ٹکا خان، ان کی باری تھی گرفتاری دینے کی نا بھاٹی گیٹ سے. اچھا، اور ان کا متحد جو رہ گئے تھے جنرل سوار خان، وہ MLA تھے. اب ان کو وہاں بھاٹی گیٹ، لوہاری گیٹ میں یہ گرفتاری کرنے دینے آئے، ان کو گرفتار کیا، اور جو فوج والے تھے انہوں نے اپنے ساتھ بٹھایا، ان کو سلوٹ کیا، اور اسمبلی ہال میں بیٹھتے تھے جنرل سوار خان، تو ان کو لے کے وہاں آئے، اور جنرل صاحب نے باہر نکل کے ان کو سلوٹ کیا، اور اندر لے کے چائے پلا کے جہاز پر بٹھا کے پنڈی بھیج دیا کہ جی آپ کو گھر پر ہم نظر بند کر. ویسے آج کل ویسے جو غلام حسین صاحب اصل میں شاہ خاور، میرا خیال ہے خاور آپ بھی سمجھ جائیں، دونوں خاوروں کے درمیان میں پھنس گیا ہوں کہ عمران خان سے غلطی یہ ہوئی ہے کہ ان کا خیال ہے کہ جو ملک ہے وہ آئین اور قانون کے تحت چل رہا ہے، کہ چونکہ انہوں نے ایڈوائز کرا کے اسمبلیاں توڑ دی ہے تو لہذا الیکشن ہو جائیں گے اور ہمارے ساتھ عوام میں ہم جیت جائیں گے. ان کو یہ نہیں پتا کہ جو بیٹھ گئے وہ اب ان چکروں میں نہیں پڑے. انہوں نے 20 بندوں کی دن دہاڑے لائٹریز خریدی اور کئیوں کو وہاں سے ہتھیا کے ان کو دیا گیا، اور آج جس حالت میں ملک ہے. جی اللہ خیر کرے گا. جی شاہ خاور صاحب، آج کے حالات میں اگر جیل بھرنی ہے تو کیسے بھرنی ہے؟ دیکھیں یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ صورت ہے. وہ اس کام سے نہیں لگے. اگر PTI کے ورکرز فرض کریں لاہور، کراچی، پشاور، اسلام آباد، پنڈی میں اگر وہ اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے 100 لوگ جو ہیں یا 200 لوگ گرفتاریاں دیں گے، تو اجتماع کرنا یا جلسے جلوس کرنے پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے. اگر وہ آ بھی جاتے ہیں اور اگر پولیس ان کو گرفتار نہیں کرتی تو وہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ جتھوں کی شکل میں اڈیالہ جیل یا کوٹ لکھپت جیل یا کیمپ جیل یا لانڈی جیل جو ہے وہ خود چلے جائیں اور کہیں کہ جی ہم نے گرفتاری دینی ہے. تو ایسے تو گرفتار نہیں ہوں گے. ان کو ضرور جو قانون ہے اس کو وائلیٹ کرنا پڑے گا. مطلب آپ کے نزدیک ان کو منشی کے نعرے لگانے پڑیں گے. یا دوسرا یہ ہے کہ اگر جو بھی ہمارے رہنما ایون عمران خان صاحب ہیں، اسد عمر صاحب ہیں، اور ہماری جو لیڈرشپ ہے PTI کی ساری، ان کے خلاف مقدمات درج ہیں اور اس میں انہوں نے قبل از گرفتاری ضمانتیں کروا رکھی ہیں، پوری ضمانتیں کروا رکھی ہیں. یا تو پھر یہ ہو کہ وہ ان ضمانتوں سے دستبردار ہو جائیں اور کہیں کہ جی ہم نے پیش ہونا ہے اور ہم جو ہے وہ ضمانت کا جو آپشن ہے اس کو ایکسرسائز نہیں کر رہے. ایک یہ آپشن ہو سکتی ہے. لیکن اگر اجتماع کو اگر پولیس گرفتار نہ کرے اور ان کے خلاف اگر مقدمہ بھی ہو جائے تو پولیس رولز میں یہ ہوتا ہے کہ پولیس کسی کی گرفتاری کو مؤخر بھی کر سکتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ کسی کے خلاف مقدمہ درج ہو جائے، FIR میں اس کا نام آ جائے تو پولیس نے لازمی پکڑنا ان کو. تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہوگی کہ اگر وہ اس طریقے سے اپنی والنٹیرلی گرفتاری دینے آئے اور اگر وہاں پہ پولیس ان کو گرفتار نہ کرے تو یہی جو آپ نے ابھی بات کی ہے کہ ایسی سچویشن ڈکٹیٹوریل رجیمز میں ہوتی تھی، مارشل لاز میں ہوتی تھی، کہ اس میں چونکہ اجتماع پہ پابندی ہے، جس نے اس وقت مارشل لا ریگولیشن وائلیٹ کیا تو وہ پولیس. ویسے شاہ خاور صاحب آج کل تو آپ کو پتا ایک سمپل سا کوئی ورڈ بول دیں، وہ منشی کا ایک ورڈ بولا گیا، اس کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ وہ سیڈیشن کے چارجز لگ گئے. وہ سارے کے سارا کیس تو
معاملات اس طرح کے اسی طرف جا رہے ہیں. بہت شکریہ شاہ خاور صاحب اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین ابھی بریک کی طرف جانا ہے. بریک کے بعد بتائیں گے کہ آج کل جو پاکستان مسلم لیگ نون ٹارگٹ کر رہی ہے پی ٹی آئی والوں کو کہ ایک دن جیل میں جاتے ہیں اور ان کے آنسو نکل جاتے ہیں, تو یہ تھوڑا سا تقابلی جائزہ آپ لیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کس کے آنسو نکلتے ہیں, کس وجہ سے نکلتے ہیں اور کس کے آنسو نہیں نکلتے اور کیوں نہیں نکلتے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین, جب سے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران نے یہ جیل بھرو تحریک کا نعرہ لگایا ہے, اعلان کیا ہے, تو پی ڈی ایم کی طرف سے اس کو ویلکم کیا جا رہا ہے. خاص طور پر ہمارے وزیر داخلہ آج کل چونکہ وہ پی ایم ایل این کے پریزیڈنٹ بھی ہیں پنجاب کی سطح کے اوپر, وہ اس وقت مصروف ہیں مریم اور جو ہے نواز شریف صاحبہ کے سامنے کے ساتھ وہ سارا مصروف ہیں. آج کل آپ کمپین کر رہے ہیں. ان کو میرے خیال میں امید ہے کہ الیکشن کی طرف جانا ہی جانا ہے کیونکہ گزارا کوئی نہیں ہے. جو رانا ثناءاللہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں جب یہ تحریک جیل بھرو تحریک کے حوالے سے بات ہوئی تو تم جیل بھرو تحریک شروع کرو, تمہارا علاج میں کروں گا. تم یہ تحریک شروع کرو, تمہیں انہی سیلوں میں رکھیں گے جہاں پہ تم نے ہمیں رکھا تھا. اسی طرح مریم صاحبہ کا اپنا ایک نقطۂ نظر ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کیا ہونا چاہیے, سناتے ہیں آپ کو. انہوں نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا تو میں انتظار کر رہی ہوں کہ وہ جیلیں بھریں, اور بسم اللہ جو ہے وہ زمان پاک سے ہونی چاہیے. زمان پاک میں جو چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں, رانا صاحب نے کہا ہے کہ ہم انتظار میں ہیں, ہم تو آنکھیں نظریں بچھا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آئیں تشریف لائیں, آپ کو بھی پتہ چلے کہ جیل کیا ہوتی. اچھا ناظرین, ایک بڑا زبردست کمپیرزن ہے بٹوین دا پاکستان مسلم لیگ نون کے جو لیڈران جو اریسٹ ہوئے ماضی کے اندر, خاص طور پر جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی, اور اس کے بعد جو ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ اریسٹ ہوئے ہیں وہ آپ کو سارے کا سارا جو ہے سنواتے ہیں, دکھاتے بھی ہیں. لیکن وہ مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ابھی تک ان کو ہاتھ نہیں لگے, ابھی ان کو ہاتھ لگنے ہیں اور لگنے چاہیے. ان کو تو ہاتھ ہی نہیں لگے, ان کو تو کسی نے انگلی نہیں لگائی. اب پولیس والوں کے گلے لگ کے یہ رونے لگ گئے. انصاف تو ابھی ہوگا انشاءاللہ, ابھی تو ان پہ مشکل وقت آیا ہی نہیں. اب ظاہر ہے یہ مریم صاحبہ کا ایک نقطۂ نظر ہے, اینڈ شی ہیز ایوری رائٹ ٹو سے واٹ ایور شی وانٹس ٹو سے. اب ناظرین, میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے جو فیصلہ آیا ہوا ہے ایون فیلڈز ریفرنس کرپشن کے اوپر, ان کی نااہلی ہوئی ہے, وہ اس وقت سزا یافتہ تاحیات نااہل ہیں, وہ مجرم ہیں. اس کے علاوہ جو اب آپ کو دکھاتے ہیں ناظرین جو ہے کہ نواز شریف صاحب ماضی کے اندر جب عدالت میں آیا کرتے تھے, وہ ذرا ان کا جو ٹور ہے وہ پنجاب میں کہتے ہیں نا, اور یہ کانوائے دیکھیں کہ کتنی بڑی تعداد کے اندر گاڑیاں ہیں آپ کو, اور یہ گاڑیوں کو عام گاڑیاں ناظرین نہیں ہوا کرتی تھی. دیکھیں ذرا پورے کا پورا پھول نچھاور کیے جاتے تھے اور بڑے زبردست انداز سے. اور اس کے بعد جب یہ آتے تھے وہاں پہ تمام ان کی جو پارٹی کی قیادت ہے وہ آپ نے دیکھا کہ لائن بنا کے کھڑی ہوتی تھی, ان کے سامنے وہ ٹیپ بھی لگی ہوتی ہے جو کہ پولیس لگا دی تھی. یہ آپ دیکھیں شاپرز کے اندر کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں وہ ٹرانسفر کی جاتی تھی. عدالت ظاہر بات لمبا کیس چلتا تھا سارا, وہاں پہ ٹائم گزارنا ہوتا تھا. جب بھی نواز شریف صاحب عدالت میں آیا کرتے تھے وہ ان کا سٹائل یہی ہوا کرتا تھا. اس کے بعد جو مریم صاحبہ ہیں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ میں کہ کس طرح ان کے تمام لیڈران بالکل سامنے ان کو ریسیو کیا کرتے تھے عدالت کے سامنے, اور بالکل کسی بھی طرح کی کوئی روک رکاوٹ نہیں, کوئی پولیس کی وہاں پہ کوئی ایسا ہجوم نہیں آپ کو نظر آتا, کہیں کوئی دھکے نہیں لگتے, کچھ بھی نہیں. یہ مریم صاحبہ آپ نے دیکھا یہ لاہور عدالت میں جب یہ پیش ہوئی ریسنٹلی کس طرح, اور پورے کا پورا پولیس کی پروٹیکشن, ان کے وکلاء ان کو پراپر ایک طریقے سے پروٹیکشن. میرے خیال میں اس حوالے سے جو پاکستان تحریک انصاف کو ناظرین کچھ سیکھنا چاہیے کہ ظاہر ایک بڑی سیاسی جماعت ہے, تو ان کو بھی جو ہے جو فیوچر کے اندر بھی کیسز آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر جس طرح سیاست چلتی ہے. شہباز شریف صاحب دیکھیں سر, وہ کس طرح زبردست انداز سے آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی کوئی نہیں, وہ آرام سے نکلتے ہیں باہر, اپنے بال سیدھے کرتے ہیں. حمزہ شہباز آپ لوگ دیکھیں پراپر ڈریس اپ ہو کے, اسٹارچ جو ہے وہ کپڑے پہنتے, کوئی ہتھ کھڑی نہیں, کسی بھی طرح کا کوئی ایسا آپ کو وہاں پہ کوئی عمل نظر نہیں آتا جس کی وجہ سے ان کو کسی بھی طرح کے پریشانی ہوتی ہے. آف کورس کیسز عدالتوں کے اندر آ کے انہوں نے بیٹھنا ہوتا تھا. ان کے اوپر کسی بھی طرح کے کوئی نہ کوئی کالے کپڑے تو نہ کوئی سفید کپڑے ڈالے جاتے تھے, اور بالکل زبردست انداز سے. اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ خواجہ سعد رفیق صاحب ایک بڑی گاڑی سے نیچے اترے ہیں, اور یہ ان کے بھائی ہیں خواجہ سلمان رفیق صاحب, وہ بھی اپنی گاڑی سے اترے ہیں, آرام سے عدالت کی طرف آ رہے ہیں. شاید خاقان عباسی صاحب کراچی کے اندر کس طرح پولیس والے نے ان کو سلام کیا, وہاں پہ بھی ایک دو احتساب عدالت کے اندر. یہ
اسلام آباد کی احتساب عدالت ہے یہ، اور بالکل بڑے آرام سے کیسز ہیں اپنا سامنا کرنا ہے، جو کہ اچھی بات ہے، کوئی اس میں بری بات نہیں ہے کہ آپ کے اوپر جو الزامات ہیں وہ آپ عدالت میں آئیں، عدالت میں اپنے وکیل کے ذریعے اپنا مقدمہ جو ہے وہ لڑیں. اور یہ اب دوسری طرف دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے یہ جو لوگ ہیں، اب یہ شیریں مزاری صاحب آپ کے سامنے ہیں، آپ مطلب محترمہ ہیں، اب ان کے ساتھ پولیس نے جو کچھ کیا یہ آپ کے سامنے ہے. اب یہ 70s کے اندر ہیں محترم جو ہے شیخ رشید صاحب، آپ ان کی سیاست کے اوپر اعتراضات کر سکتے ہیں، آپ اس کے اوپر ایک خاص آپ کا رد عمل ہو سکتا ہے، لیکن دیکھ لیں ہتھ کڑی کے ساتھ وہ ان کو عدالت میں 2 دفعہ جب ہم نے دیکھا، اور اس کے بعد عدالت میں جو ان کے دکم پہل، یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر شہباز گل صاحب. اور یہ جو فرق ہے نا، ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کرپشن کے کیسز ہیں، دوسری طرف ایک رد عمل ہے، ریئیکشن ہے. فواد چوہدری صاحب کو دیکھ لیں کتنا ان کے کس انداز سے ان کو لایا جاتا ہے سر پہ کپڑا کہ اس طرح دہشت گردی. یہ اعظم سواتی صاحب گریبان، وہ پھٹے گریبان ہیں، ان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اور جس انداز سے ان کو لایا جاتا تھا وہ سارے کا سارا وہ منظر ہے آپ کے سامنے. تو بنیادی طور پر یہ تمام جو کیسز ہم دیکھتے ہیں، ایک لسٹ اگر ہم دیکھیں کہ میاں نواز شریف صاحب، میاں نواز شریف صاحب، مریم صاحبہ، کیپٹن صفدر صاحب، خواجہ محمد آصف صاحب، احسن اقبال صاحب، خواجہ سعد رفیق صاحب، خواجہ سلمان رفیق صاحب، ان کے جو بھائی ہیں چھوٹے، شاہد حقان عباسی صاحب، تمام کے اوپر جو ملتے جلتے کیسز جو ہے، کرپشن کا کیس ہے، ایسٹ بیونڈ مینز کا کیس ہے، کہ ہر کیس کے اندر کوئی نہ کسی سطح کے اوپر پیسے کی انوالومنٹ ہے مبینہ طور پر. ظاہر ہے انوسنٹ انٹل یو آر پروون گلٹی، یہ ہم نہیں کہہ رہے. جو ان کے خلاف کیسز چلے، نیب کی طرف سے بنائے گئے، FIA کی طرف سے بنائے گئے. اسی طرح چوہدری صاحب اب آتے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں. فواد چوہدری صاحب انہوں نے ایک بیان دے دیا، ڈاکٹر شہباز گل صاحب ٹویٹ ہو گیا، سینیٹر اعظم سواتی صاحب اظہار رائے انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا، شیریں مزاری صاحب آپ کو پتا ہے ان کا بھی ایک اسی طرح کا معاملہ تھا، شیخ رشید صاحب ان کا بھی ایک بیان انہوں نے جو ہے ہٹ کے آپ کو پتا ہے بلاول بھٹو اور جو ہے آصف علی زرداری. آپ کے صحافیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے سر؟ فی الحال تو سیاستدانوں کی بات کر لینا، ہم تو چھوٹے کیڑے مکوڑے ہیں چیز صاحب. اب میرا اور آپ کا اپنا ان کی نظر میں ہماری کوئی وقت نہیں ہے. وہ آپ 70 سال کے ہیں یا میں 40 سال کا ہوں یا کوئی بھی ہے، بس پکڑیں ان کو بند کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا. سو یہ میں تو بتا رہا ہوں کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے نا کہ نون لیگ کے لیڈران جو آپ جاتے تھے اور عدالتوں کے اندر اور PTI کے جو لوگ جایا کرتے تھے، یہ آپ دیکھ لیں. ناظرین ابھی جاتے ہیں بریک کی طرف، اسٹے ود اس. اس کے بعد آپ آئیں گے کہ اب سیاست آنے والے دنوں کے اندر کس کروڑ بیٹھنے جا رہی ہے. ویلکم بیک. ایک تو جو صاحب آپ کو ہم نے یہ ساری فوٹیج دکھا دی کہ ایک طرف کرپشن کے کیسز، دوسری طرف آزادی رائے کے حوالے سے بیانات ہیں اور ٹریٹمنٹ. میرے پاس جو اطلاعات ہیں، خبر ہے میری کہ میرے ایک سینئر PTI کے لیڈر سے بات ہوئی ہے، اس وقت ان کے سامنے ان کو کوئی امید کی کرن نہیں نظر آ رہی. وہ یہی بتا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ مشکل حالات ہیں، ایک مشکل وقت ہے، اور ان کی پارٹی کو، ان کے پارٹی کے لیڈران کو، ورکرز کو آنے والے دنوں کے اندر مزید مشکلات کا سامنا ہے. یور کامنٹ شو صاحب. او بھائی کوئی مشکلات نہیں ہے، اللہ خیر رکھے مردوں کے لیے. اب تو خواتین مردانہ وار مقابلہ کر رہی ہیں، بچے لے کے رات کی شدید سردی میں بیٹھی ہوتی ہیں. آفرین ہے ان لوگوں کا، انہوں نے سارے اندازے غلط کر دیے. خان صاحب کا جو غلط اندازہ ہوا ہے، ان کا خیال تھا کہ جمہوریت اور آئین کے تحت ملک چل رہا ہے، تو ہم نے اسمبلیاں توڑ دی ہیں تو لہذا اور نگران سیٹ اپ ہوگا. جی میں کہ انہیں معصوم سن خان صاحب، انہوں نے بڑے معصوم سن کے سارا کام نہیں معصوم کی نہیں بات. یعنی خیال یہ ہے کہ کوئی جنگل کا قانون نہیں ہوگا، نمبر 1. نمبر 2، جو یہ لوگ آ کے آدھا گھنٹہ پریس کانفرنس کرتے تھے حکومت کے خلاف، ہر پیشی پر آتے ہوئے جاتے ہوئے، وہاں ان کو میں بتا نہیں سکتا کہ جب ایک خاتون کے پاس سے ایک موبائل جو ریکور ہوا تو اس کی جو ویڈیو میں نے دیکھی، جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، پلنگ لگا ہوا ہے، ایک پوری ٹیبل جو ہے وہ کریموں سے بھری ہوئی ہے. میں اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا. یعنی شاہانہ وہاں رکھا ہوا ہے، اور آج وہ کہہ رہی ہیں ان کو ہاتھ نہیں لگے. اور میں ایک اور آپ کو، بلکہ یہ عزیز شان صاحب سے بھی آپ کہیں